बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, यू आर वाचिंग माय डिजिटल चैनल। नाज़रीन, ये क्या हो रहा है? 3 घंटे तवील DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आखिर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें एड्रेस हो चुकी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक क्या तबले जंग बच चुका है PTI के लिए, क्या कुछ है और PTI आगे क्या करने जा रही है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इटसेल्फ बड़ी, जिस तरह से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कहा कि बड़ी बम्बार्डिंग थी, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बॉम्ब शेल है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कही गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डायरेक्शंस दी गई हैं और फिर से तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया गया, शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कमेंट करने से पहले, इसकी बातें बताने से पहले या इस पर जो है तज्जिया करने से पहले एक चीज़ बड़ी बताऊंगा आपको, बड़ी ज़रूरी है वो बतानी, कि सोहेल अफरीदी साहब ने पिछले दिनों एक तकरीर की थी नाज़रीन, जिसमें सोहेल अफरीदी साहब कह रहे थे कि ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे। अगर मिलिट्री ऑपरेशन KP में हुआ तो क्या ये तुम्हारी बदमाशी है, तुम ऑपरेशन करोगे? आज वो क्लिप सोहेल अफरीदी साहब का चलाया गया और वो क्लिप पे फिर डिस्कशन हुई, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस व्लॉग में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर करते हैं, बेल का आइकन जरूर दबाएं, अपना कमेंट जरूर किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी राय क्या है इस हवाले से, क्योंकि मैं अकेला बोलता रहता हूँ, अकेला आपसे बातें करूँगा। जब तक आपके कमेंट्स नहीं आएंगे मुझे पता नहीं लगेगा कि आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को और कैसे समझ रहे हैं। नाज़रीन, ये तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ISPR कम ही जो है इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं घंटे तक में वो वाइंड अप हो जाती हैं, आधे घंटे की ब्रीफिंग होती है, उसके बाद आधा घंटा सवालों को दिया जाता है। लेकिन हम पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तसलसल देख रहे हैं और वो ये है कि ये तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 3 घंटे तक DGISPR ने टेररिज्म को एड्रेस किया। जब ये कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो लग ऐसा रहा था ये खसूसन रिलेटेड है प्योरली टेररिज्म से, लेकिन उसके बाद फिर PTI ड्रैग ऑन हो गई। वो किस तरह हुई वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि DGISPR साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ ये टेररिज्म पे फोकस्ड है तो आप भी इस पर ही सिर्फ फोकस्ड रहें। तो हमने कहा कि चलें, आज तो शायद तहरीक इंसाफ के शामत की बारी नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता 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 करके चीज़ें खुलती रही और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही और बहुत सारे मामला जो हैं उसमें डिस्कस हुए। ओवरऑल ग्लोबली अगर देखें पूरी दुनिया में टेररिज्म इंक्रीज़ हुआ है, नो डाउट। अफगानिस्तान उस टेररिज्म से लिंक करता है, नो डाउट। DGISPR ने बताया कि 2021 में कतर मुआहिदा हुआ था। उस कतर मुआहिदे के बाद जो है वो सूरत हाल ये बनी कि 3 शराइत रखी गई थी। तीनों शराइत जो हैं वो तालिबान की जानिब से नहीं मानी गई, जिसमें पहली शर्त थी ये कि वहाँ पे जो दहशतगर्द हैं उनको जो है वो कोई सेफ हावर नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त ये थी कि वहाँ पे जो एक अफगानिस्तान के अंदर हैं औरतों को उनके हकूक मिलेंगे, उनको तालीम की आज़ादी होगी। तीसरी शर्त ये थी इंक्लूसिव गवर्नमेंट मिलेगी, लेकिन तीनों शर्त नहीं मानी गई। तालिबान इस टाइम एक नर्सरी बनी हुई है। अच्छा, ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नाज़रीन है, इसमें सारी बात जो है लिंक करती है दहशतगर्दी से, चूँकि और वो सोहेल अफरीदी साहब के उस बयान से, जो सोहेल अफरीदी का बयान मैंने रिपीट किया। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें DGISPR ने कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान है, क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालतें हमारी क्या कर रही हैं, क्या अदालतों की जानिब से कोई इन जो केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में, इसको कोई रिजल्ट ओरिएंटेड है या नहीं। फिर उन्होंने बताया कि ये पूरी जो कौम है वो एक माइंडसेट के साथ इस दहशतगर्दी को देख रही है। और ख़ुसूसन जो पेशावर में हमला हुआ था पुलिस लाइन पे, उसमें जब आर्मी चीफ आए थे तो उन्होंने फितनतुल खवारिज का नाम लिया था और कहा था कि डिक्लेयर किया था कि ये खवारिज हैं, इनके साथ हमारी एक जंग है और इसमें पूरी क्लैरिटी है। अच्छा, जब उन्होंने नाज़रीन ये सारी बात की कि सियासी क़यादत मुत्तहिद है, तो उसमें उन्होंने मरीम नवाज साहिबा का क्लिप चलाया, उसके बाद उन्होंने सरफराज भुट्टी साहब का क्लिप चलाया, उसके बाद उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का क्लिप चलाया। इसमें सोहेल अफरीदी साहब का क्लिप नहीं था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के क्लिप थे जिसमें वो दहशतगर्दी के खिलाफ बातें करते नजर आ रहे हैं। चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पे उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को टारगेट करना था, इस वजह से मेरा ख्याल से उस टाइम पे क्लिप नहीं चलाया गया। और सबसे बड़ी चीज़ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है, उन्होंने जो यूज़ किया है टेरर क्राइम पॉलिटिकल नेक्सस जो है, उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा बना हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इससे कबल जो नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें PTI को कैटेगोरिकली इंटरनल थ्रेट कहा गया था पाकिस्तान के लिए, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट या फैसिलिटेशन ऑफ टेररिस्ट के हवाले से PTI को एड्रेस किया गया।
کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ خیبر پختونخوا میں پولیٹیکلی معاملات کو دیکھ رہی ہے اور وہ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن کر رہی ہے. اب کیوں انہوں نے یہ بیان دیا، اس سے قبل اگر اس کے کانٹیکس میں جائیں تو آپ کو پی ٹی آئی کے متعدد بیان نظر آتے ہیں جس میں وہ کہتی ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے، جس میں وہ کہتی ہے کہ ہمیں آپریشن نہیں کرنا چاہیے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات میز پر حل ہوں گے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون اسٹرائک نہیں کریں گے. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے تو ایک موقف رکھ دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لوگوں کو ہمارے مارا جا رہا ہے، سیکیورٹی فورسز کے بندے مارے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم ان سے بات چیت کریں، ہم ان سے متعدد دفعہ بات چیت کرتے ہیں، کوئی اس کا رزلٹ نہیں نکلتا ہے. ٹی ٹی پی افغانستان کے یہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے، تحریک طالبان پاکستان جو خوارج ہیں وہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سے بات کریں. کیوں بات کریں ہم؟ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا آرگیومنٹ بلڈ کیا؟ انہوں نے آرگیومنٹ یہ بلڈ کیا کہ جو ساری قیادت ہے، وہ ساری قیادت جو ہے وہ تو کہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، لیکن تحریک انصاف واحد ایسی ہے، وہاں پہ حکومت ہے جو کہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا، 2-3 باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کی گئی، میں ان کا جواب دینا چاہوں گا. آپ نے بات کی کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ٹیررزم کے کیسز ٹیک اپ نہیں ہوتے، ان میں سزائیں نہیں ہوتی ہیں. آپ نے فگرز جو ڈیٹا سے ہمیں شو کیا کہ یہ کیسز ہیں جی، ان کے فیصلے ہوئے ہیں. تو سر میں بڑا ہمبلی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے، آپ نے کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی، اس کے بعد پھر سیاسی کیسز ہمارے سامنے ہیں کہ سیاسی کیسز میں 9 مئی والوں کو نہیں چھوڑنا تھا تو نہیں چھوڑا گیا، ایک کے بعد دوسرے کیس میں ڈال دیا گیا. تو ہم ٹیررسٹ کے ساتھ کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ ہم جب سپریم کورٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آئینی عدالت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہم اس دادِ دہشت گردی کی ایک عدالت کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یا وہاں سے ہم دہشت گردوں کے خلاف فیصلے نہیں لے سکتے؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی کہ دہشت گردی کی عدالتوں سے فیصلے نہیں آ رہے. کیا یہ فوج کا کام ہے کرنا؟ تو سر مطلب یعنی حکومت نے جہاں اتنے کام کیے ہیں وہاں پہ ایک کام یہ بھی کر دیا جائے کہ دہشت گرد جو ہیں ملک کے، ان کو جو ہے وہ ان کو نہ چھوڑا جائے، عدالتیں اس پر کارروائی کریں. اچھا، دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی، ایک جو انہوں نے آرگیومنٹ کا جواب نہیں دیا وہ یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہمارے صوبے میں جرگہ ہوا تھا، وہ امن جرگہ تھا، اور اس امن جرگہ میں ناظرین نون لیگ نے بھی شرکت کی تھی. اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انویلڈ آرگیومنٹ ہے، سہیل افریدی صاحب کے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے. جبکہ میرے اپنی دانست کے مطابق ایک ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ وہاں پہ اگر پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اور وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن نے ایک جرگہ کیا ہے جس کی جرگے کی آؤٹ کم ہے کہ ہمیں نیگوسیشن کرنی چاہیے. تو اس میں سیکیورٹی فورسز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، سیکیورٹی فورسز کو اپنا نقطہ نظر دینا چاہیے، اور اس کو آپ کو پھر کاؤنٹر کرنے چاہیے اپنے بیانیے سے. صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایک انویلڈ آرگیومنٹ ہے. آن کنٹری ٹو دس، میری اپنی کیا ذہنیت ہے، میں اپنا کیا تجزیہ ہے، میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں. کھل کے مخالفت کرتا ہوں دہشت گرد گروپوں کی. میں اس بات کا حامی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن ہونا چاہیے. میں مذاکرات والے معاملے کو انڈورس نہیں کرتا ہوں، بیکاز مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کوئی تفریق نہیں ہے، یہ غلط تفریق ہے. دہشت گردوں کے خلاف اکراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی رعایت نہیں بچنی چاہیے، ان کو کوئی ہمیں لوپ ہول نہیں دینا چاہیے. اور جس طرح فوج کہہ رہی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو، بالکل آپریشن ہو، بالکل کرنا چاہیے. لیکن چونکہ وہاں پہ ان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو آرگیومنٹ دیے گئے تھے اس کے کراس میں ایک آرگیومنٹ لایا ہوں کہ بھائی آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ کوئی انویلڈ ہے، تو وہاں پہ پولیٹیکل لوگ تو سر بیٹھے ہیں، انہوں نے پولیٹیکل ڈیبیٹ کی ہے، اس کے بعد ایک اس مسئلے کا حل نکالا ہے. تو آپ کو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، سب کو بتانا چاہیے. اور پھر تحریک انصاف کی حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں، دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کیا مؤثر اقدامات کیے جائیں. کب تک ہم ان سے پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے رہیں؟ کب تک ہم اس معاملے کو کوشش کریں کہ یہ ہم جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کر لیں؟ ایک بندہ آپ کے لوگوں کو مارے جا رہا ہے، آپ کے صوبے میں دہشت گردی پھیلایا جا رہا ہے، آپ کے صوبے میں بدامنی پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ صرف ہم بات چیت کرتے رہیں یا انہیں کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں مارتے رہو؟ تو ایسا کہیں پہ بھی نہیں دنیا میں. ناظرین میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو بیانیہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کرنے دہشت گردوں کے ساتھ، اس میں جان نہیں ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کیا شروع کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے شروع کیا ہوا ہے ایک اسٹریٹ موومنٹ، اور اس کے پیرلل کیا چل رہے ہیں؟ مذاکرات کی بات چل رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ
کیوں کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے. دوسرا پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی آئے تو پوائنٹ آف اسٹرینتھ ہو ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اسٹرینتھ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے, تبھی اگلا فریق ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوگا, ادروائز کیوں ہوگا. تو اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہی ہے, ساتھ مذاکرات کی بھی بات دوسری طرف سے محمود خان اچکزئی اور ناصر عباس کے ذریعے چلائی گئی ہے. تو پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی بات بنوانی ہے تو آپ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کرتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے اور اگلا فریق آپ کو مانے, ایک پاور ہیں آپ. اگر ہم دہشت گردوں کو اسی طرح صرف ان سے مذاکرات کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھتے رہے ان کے ساتھ اور ان سے صرف بات چیت کرتے رہے اور وہ بات چیت بے نتیجہ ختم ہوتی رہی, تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان کی بات مان جائیں گے یا وہ پاکستان کے شہروں میں بد امنی چھوڑ دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو ہمیشہ آپ کو مذاکرات کامیاب کرنے کے لیے ایک آپریشن, ایک ہارڈ اسٹریٹجی لازمی چاہیے ہوتی ہے, اور وہ اسٹیٹ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ ریاست کا موقف ہے یا پھر آرمی کے ادارے کا موقف ہے کہ ہمیں دہشت گردوں کو کاؤنٹر کرنا ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے, وہ بالکل درست ہے. اور پی ٹی آئی کا بیانیہ یہاں پہ لیگ کرتا ہے, پی ٹی آئی کے بیانیہ میں یہاں پہ جان نہیں ہے, کیونکہ اتنے عرصے سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, وہ بے نتیجہ ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا ان کو فری ہینڈ دے دیا جائے؟ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کو اپنے بیانیے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری حکومتیں با اختیار ہوتی ہیں, لیکن جو ہے وہ بیانیہ ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ حکومت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو ایڈریس کیا کہ ایک وہاں پہ ایک لیڈر تھے جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح چلاتے تھے, اور آرمی چیف کو انہوں نے قوم کا باپ بتایا. ہمیں تو پتا تھا کہ ایک قائد اعظم ہی قوم کے باپ ہوتے ہیں, تو اتنے با اختیار تھے, ان کے پاس تمام اختیار موجود تھا, اور بعد میں جب وہ نکالے گئے تو انہوں نے بیانیہ بنا دیا کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا. تو فار انسٹنس نون لیگ کو چاہیے اس میں ایک چھوٹا سا تجربہ کر لے. اگر نون لیگ کی حکومت با اختیار ہے تو ایسا کریں, وہ وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ کو اپنے ہٹا دیں. اگر وہ یہ دونوں کو ہٹا سکتے ہوئے تو میں بالکل سمجھوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو بات کریں وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ واقعی حکومتیں با اختیار ہے, نون لیگ کی حکومت. ہم پی ٹی آئی کو ماضی پی ٹی آئی تو چلے ماضی کا حصہ ہو گئی, ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی, یا پھر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ جو ہے اس پر آپ جو ہیں وہ اپنی انرجی ویسٹ کریں, تو اس حکومت کو لے لیتے ہیں. یہ حکومت کتنی با اختیار ہے. پھر ایک اور کام کریں وزیر اعظم کے, وہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کرا دیں عمران خان صاحب سے, تو وہ پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنے با اختیار ہیں, یہ حکومت کتنی با اختیار ہے. تو مطلب یعنی یہ چیزیں جو ہیں کہنے کی حد تک بڑی ٹھیک ہے, آپ نے ٹیلی ویژن پہ باتیں سن لی, لیکن اصل ریئلٹی کیا ہے؟ حکومت تو کچھ اور ریئلٹی کہتی نظر آتی ہے, اور وہ تو ابھی ان کو نہیں نکالا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو. تو شہباز شریف صاحب کے مسلم لیگ نون کے بہت سارے لوگوں سے آپ جا کے پوچھ لیں, اس کی حقیقت آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا اختیار ان کے پاس ہے, کتنا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو یہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بات کر دی. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے, دوسری چیز انہوں نے کہا کہ پہلے جو ملٹری آپریشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کہتے رہے کہ ملٹری آپریشن نہیں ہوں گے, کیا رک گئے ملٹری آپریشن؟ اسما شیرازی صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ملٹری آپریشن ہونے نہیں دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لوگ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے, یہ تو فیسیلیٹیٹر ہیں ان کے, تو کیا رک گئے ملٹری آپریشن؟ نہیں رکے. انہوں نے کہا کہ یہ رک نہیں سکتے, اور پھر انہوں نے آئین کی کتاب نکالی, آئین کی کتاب میں سے ریڈ کرنا شروع کر دیا, اور اس آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں یہ وفاق کی ذمہ داری ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ اس ملک کی سیکیورٹی کریں, اور ادارے جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں اس چیز کے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کسی ایک صوبے کی کریں, اس میں لکھا ہوا ہے اکراس دا بورڈ پوری ریاست کی کریں. تو کہتے ہیں ہم تو آئین کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں. تو سر وہ اگلے پی ٹی آئی والے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ آئین کے تحت بہت سارے کام ہیں جو کہ نہیں ہو رہے ہیں, تو ان کو بھی ہونا چاہیے. تو یہ کراس آرگیومنٹ ہے جو کہ دیا جاتا ہے. بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پوری پریس کانفرنس میں دہشت گردی موقف تھا, اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنا یہ بیانیہ چینج کرنا چاہیے کہ وہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیانیے میں آپ کافی ویک ہیں, اتنی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے, اور رائٹ نو دہشت گردوں نے پاکستانیوں کا بہت نقصان کیے, تو نو بڑی وڈ لو ٹو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ
ان کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا دہشت گردوں کا، یا ان سے بات چیت کے بیانیے پہ زیادہ پرسویسو ہوگا کہ یار یہ بات ہے ان سے بات چیت کرنی چاہیے؟ نو بڈی، بیکاز ایک ظالم ہے وہ اپنی نیچر میں جو ہے ظالم شخص ہے، اس سے کس طرح سے کوئی سیمپتی یا کس طرح سے کوئی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو بہرحال پی ٹی آئی دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتی ہے، لیکن بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کلیش ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ کلیش یہ آج کی بھی باڈی لینگویج دیکھیں، اس سے پچھلی پریس کانفرنس کی بھی باڈی لینگویج دیکھیں، مسلسل ہٹنگ اور ٹارگیٹنگ دیکھیں، تو وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ہیڈ اینڈ کلوئین میں ہے اس ادارے کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے کہ وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کی طرح وہ ان کا ماضی ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی کوئی کسی کو نہیں کر سکا. نواز شریف کو کیا ماضی کر دیا گیا؟ اس سے قبل جنرل فیض یا جنرل باجوہ یہی باتیں کرتے تھے کہ نواز شریف ماضی ہو گئے، لیکن کیا ہوا؟ وہی جنرل باجوہ انہیں خود لے کے آ گئے تھے. تو اب باتیں، اور وہی جنرل فیض جو ہے نواز شریف صاحب سے ایکسٹینشنز کی بات کر رہے تھے اور آرمی چیف بنانے کی انہیں بات کر رہے تھے، ان کو آرمی چیف بنا دیا جائے، یہ بات نون لیگ سے کر رہے تھے. تو ماضی تو اس ملک میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو دوسری اگلی چیز یہ ہے کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک تصادم نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی بھی اگریسو پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے. شفیع جان کے بیانات، سہیل افریدی صاحب کے 3 سے 4 دفعہ پریس کانفرنس میں بیانات چلائے گئے اور ان کو ایڈریس کیے گیا. پی ٹی آئی اس کا جواب دے گی، اور پی ٹی آئی پہلے جو پی ٹی آئی کی ٹیم نے دیا تھا وہ بیرسٹر گوہر نے اس کا جواب دیا تھا، جو کہ تھوڑے سے ذرا دھیمے لہجے میں دیا تھا. اب جو ٹیک آن کیا ہے وہ پی ٹی آئی کی نئی قیادت کو ٹیک آن کیا، اور بہت ساری باتیں ہو رہی تھی کہ سہیل افریدی صاحب نے شاید علی امین گنڈا پور سے زیادہ سمارٹ ہیں اور انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں اوکے کیے ہوئے. تو اس پریس کانفرنس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بن رہی، اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ وانٹ سہیل افریدی. اور سہیل افریدی ایک ٹوٹل پیورلی عمران خان صاحب کے نیریٹو اور اس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مشکلات جو ہیں وہ دونوں سائڈز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاوا ٹیمپریچر بہت اٹھتا جا رہا ہے. تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، پارٹی کے لیے اٹ سیلف بھی نقصان دہ ہے، ادارے کے لیے بھی اٹ سیلف نقصان دہ ہے. بیٹر سینس ول پریویل. جو اگر یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کر دیں، ان لوگوں کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ان لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے پولیٹیشنز ہیں. ان کو بٹھائیں، ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، ملاقات کی اجازت دیں، ملک کو آگے چلنے دیں. غیر ضروری کیسز جو لگے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کو چاہیے ان کا اپیلوں کا ٹیک اپ کو، جو بھی کیسز ان پر بنے ہوئے ہیں ان کا فاصلہ ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمیں آئین کے مطابق چلنے کی بھی بڑی ضرورت ہے اگر ہم دوسری سائڈ پہ اس کا آرگومنٹ دیتے ہیں. بہرحال فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئے تبصرے کے ساتھ. اگر آپ کامنٹ نہیں کریں گے تو مجھے پتہ نہیں لگے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے، تو اس وجہ سے سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹ ضرور کریں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.